अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपसे पिछले महीने वादा किया था कि हम आपके लिए ला रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ जिसमें हम आपको ख़वातीन की हेल्थ, उनकी जो बुनियादी तिब्बी मसाइल हैं और वो मसाइल जिनको वो बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं कि अगर ठीक है मेरे घुटनों में तकलीफ़ है, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, मैं ज़रा सा गिरी तो फ्रैक्चर हो गया। ये चीज़ें लोगों को लगता है कि बड़ी उम्र में जाके, चाहे मर्द हों या ख़वातीन, उनको लगता है कि चूँकि अब हम 70 साल के हो गए हैं, चूँकि अब हम 65 साल के हो गए हैं, चूँकि अब 70 से ऊपर चले गए हैं, लिहाजा अब ये होना तो नॉर्मल है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें और आपको जो बुनियादी हेल्थ की जो ज़रूरियात हैं, जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए, अगर आप अपनी खुराक के ज़रिए ख़ुद को मुहैया करते रहें इंशाल्लाह, अगर आप स्ट्रेस से दूर रहें और दीगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हमने डॉक्टर फरवा हमीद साहिबा को जब पिछले प्रोग्राम में बुलाया था तो उनसे बड़ी तफसील से हमने स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के सेहत के हवाले से बात की थी कि उनको कैसे अपनी सेहत को इम्प्रूव करना है। आज हम कुछ ओवरऑल मर्दों और ख़वातीन की सेहत दोनों के लिए भी बात करेंगे और कुछ जो खुसूसन एक इनफर्टिलिटी का इशू होता है, जो बांझपन का मसला होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने ईमान से क्या खेल जाना, क्या क्या पैसा ज़ाया करते हैं और बहुत ऐसे गलत लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं कि जहां उनके हाथ कुछ आता भी नहीं और बड़ी एक नुकसान उठाते हैं लोग। तो इस पे क्या करना चाहिए, खुराक कैसे इम्प्रूव की जाए और ख़ास तौर पे जो यंग बच्चियां हैं उनको किस तरह से अपने आप को फिट रखना है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर फरवा हमीद पाकिस्तान की मुमताज़ गायनोकोलॉजिस्ट और माहिर अमराज़ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरवा, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगैन। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये ज़रा बताइएगा कि एक, जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा कि मर्द और ख़वातीन जब वो 60 या 70 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, खुसूसन 65-70 जब क्रॉस कर जाएं, तो फिर तो उनको लगता है और शायद हमारी सोसाइटी भी उनको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि अब आपको ये चोटें तो लगेंगी, अब कोई बात नहीं, हाँ बीमार हैं तो हाँ उम्र जो हो गई है, उम्र अज़ खुद एक बीमारी है। लेकिन हम डेवलप्ड ममालिक में देखते हैं, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी तो लोग 70, 80, 85, 90 के भी हो जाते हैं, लेकिन उनके 90 साल के बाबा जी की सेहत भी हमारे 50 साल के लोगों की निस्बत, मर्दों औरतों की निस्बत बेहतर होती है। ऐसा क्यों है? एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो एवरेज लाइफ स्पेन है पाकिस्तान में, जैसे कि आपने कहा, दैट हैज़ रिड्यूस्ड टू 60 और 65, और ये एक अलार्मिंग बात है। जो बाहर के ममालिक में जब आपने बात की, वाकई ऐसा है कि 85 to 90 ईयर्स में भी वो जो ओल्ड एज में पार्क्स जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, साइकिलिंग हो रही है। अब बहुत सी फैक्टर्स हैं। एक तो जाहिर है एथनिसिटी, किसके आप किस पॉपुलेशन में फॉल करते हैं, उसका थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता ही आता है, ऑफ कोर्स जीन्स का। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो खाने हैं, जो एशियन खाने हैं, उनमें जो हम जिस तरह घी और ऑयल की मिकदार ज़्यादा, स्पाइसेस की मिकदार ज़्यादा, फिर मिठाइयाँ का एक रिवाज है हमारा कि हर कोई त्यौहार है तो गुलाब जामुन, और नहीं भी है तो फिर गुलाब जामुन और बर्फी तो हमने खानी ही खानी है। जो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जिस तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि शरह अमवात 60s के बाद ज़्यादा होती हैं, और इवन इफ नहीं भी कोई इस तरह का वाक़या होता तो हम देखते हैं कि बेड रिडन पे पाए जाते हैं, या किसी ना किसी शुगर या ब्लड प्रेशर के जी शिकार तो होंगे। 60 के हो गए, अब तो शुगर होनी ही है भी, क्यों होनी है? हाँ बिल्कुल। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप पूरे टाइम पे, बचपन से लेके, यानी कि जब आपने खाना 6 माह की उम्र से बच्चा खाना शुरू करता है, वहाँ से लेके जो खाना पीना शुरू किया, अब कभी जूसेस, सॉल्टी बिस्किट्स, वहाँ से वो चीज़ शुरू होती है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। वो करते करते और फिर लेज, चिप्स, छोटी मोटी चीज़ें बाहर से लोग खा रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। जब आपकी रूटीन में एक बैलेंस डाइट नहीं होती और एक फिज़िकल एक्टिविटी शामिल नहीं है, तो एजिंग का प्रोसेस जो होता है वो बढ़ जाता है, तेज़ी से आगे निकल जाता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो इन्फ्लेमेटरी जोन में आ जाती है। तो जैसे ही बॉडी इन्फ्लेमेटरी जोन में आएगी तो आपका कोई भी जो जुज़्व है, कोई भी ऑर्गन है, किसी भी तरह से अफेक्ट हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि एजिंग हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा जल्दी होती है।
بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اور ہیلتھ کے حوالے سے میں کچھ ہیلتھ ایکسپرٹس کی ایک وہ اسٹڈی اس دن میری نظر سے گزری کہ کرونالوجیکلی بھی آپ کی عمر جو ہے بایولوجیکل ایج، جس طرح فرض کریں اگر کوئی 50 سال کا ہے تو اگر وہ بہت فٹ ہے، اگر وہ اپنا خیال رکھتا ہے، ٹھیک خوراک لیتا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو جینیٹک میک اپ ہو، جو اس کی باڈی آرگنز کی جو فنکشنالٹی ہے، وہ شاید 32 سال کے شخص جتنی ہو جائے. یہ کیسے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ اسی لیے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. بیسیکلی ہم ہر بات پہ ہم کہتے ہیں لائف اسٹائل لائف اسٹائل لائف اسٹائل. ہم کیوں اس پہ بات کرتے ہیں؟ بیسیکلی آپ اپنی باڈی، اپنے آرگنز، اپنے سیلز کو جو خوراک دے رہے ہیں وہ اسی پہ ڈپینڈ ہے. وہ اسی کے یوز ٹو ہیں جو آپ اسے خوراک دے رہے ہیں. آپ کی جتنی ہائیڈریشن اچھی ہے، آپ کی ملٹی وائٹامنز اور منرلز اور انزائمز، ایون اینٹی آکسیڈنٹس جتنی آپ کی باڈی میں جائیں گے، اتنا آپ کا ایجنگ کا پروسیس سلو ڈاؤن. ہم کہتے ہیں نا یہ تو اس کی تو ایج رک گئی ہے، یہ تو آگے بڑھ ہی نہیں رہی. یہ تو اب پہلے بھی پچھلے سال بھی 36 کی تھی، اس سال بھی 36 کی، بلکہ شاید 30 کی لگ رہی ہے. ریزن یہ ہوتا ہے ونس یو اسٹارٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف، ونس یو اسٹارٹ لونگ یور سیلف، ونس یو اسٹارٹ لونگ یور باڈی. ٹھیک ہے، بالکل اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہاؤ یو ٹیک کیئر. اچھا، اور ایک سائیکولوجیکلی آلسو وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ جس طریقے سے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو جیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایج از جسٹ اے نمبر. کہ بالکل. اور دوسرا آپ کے جو آپ کا کان ہے یا آپ کا جو دماغ ہے وہ شاید ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا کہ کسی نے آپ کو کوئی کڑوی گسیلی بات کی ہے یا آپ نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ یو لوکنگ ڈاؤن اپون یور سیلف. تو سیلف رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا، دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جب آپ اسٹریس، اب آپ اپنے آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، لوگ بھی آپ سے پیار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا دماغ یا باہر سے اندر سے ایک ہی بات سن رہے، یو آر ناٹ گڈ انف، یو آر ناٹ اپ ٹو دا لیول، یو آر ناٹ اپ ٹو دا مارک یٹ، یو ہیو ڈن سم تھنگ بیڈ، یا آپ جو اپ ٹو دا مارک لوگوں کے اس پہ معیار پہ پورا نہیں کر رہے. ونس یو اسٹارٹ ٹریٹنگ یور سیلف گڈ، اپنے معیار، اپنا معیار بنائیں، اپنے معیار پہ پورا اتریں، اپنے آپ کو، اپنی سیلف ورتھ پہچانیں، سو دیٹ یو آر اپ ٹو اے لیول کہ جو آپ جو خود پسندی ہے، مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاں کہ تکبر بھی نہ ہو، لیکن خود پسندی اس حد تک تو ہو کہ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تو آپ خود کو اپنے لیے تو کھڑے ہو سکیں. وہ کیا تھا، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی اس سے پہلے کہ ہم آپ کے اسپیسیفک فیلڈ کے حوالے سے جو کچھ سوالات ظاہر سیریز میں کرنا چاہ رہی ہوں، اس سے پہلے میں ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ اپنا معیار بنائیں اور اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے مینٹل اسٹرینگتھ آبویسلی بڑی امپورٹنٹ ہے. لیٹلی ہم نے کچھ واقعات دیکھے کہ بچوں کی خودکشیوں کے کچھ واقعات سامنے آئے ہیں، اور وہ بھی کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے. یہ اس کو ہم کس طرح سے ٹیچرز اور پیرنٹس اور جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں جن سے ریگولر اور فریکوینٹ انٹریکشن ہے بچوں کا، وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ اٹ واز ویری ٹریجک، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرح بڑھ رہی ہے. اور سب سے پہلے کسی بھی انسان کی جو ایک لائف ہے، وہ بالکل جب ماں کی گود سے وہاں سے شروعات ہوتی ہے، جیسے وہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ سپورٹرز ہیں آپ کے، وہ آپ کے مین سپورٹرز تو ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ پیرنٹس ہوڈ سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آ گئے آپ کی نزدیک کی فیملی آ گئی، فرینڈز آ گئے، ٹیچرز آ گئے، ملٹیپل لوگ آ گئے. اب جو پرسنالٹی بلڈ اپ ہے اس میں کسی ایک بندے کا رول نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ جب آپ کہتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، کچھ شیٹر کرنے والے پرسنالٹی، کچھ آپ کو سپورٹ کرنے والے ملیں گے. تو اب بچوں میں جو ینگ جو یوتھ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پچھلے دنوں ڈاکٹرز کی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک ہاسٹل میں سم ڈاکٹر اینڈ سوسائڈل اور جو بھی جس طرح سے بھی ہوتا، دیٹ واز ویری 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 ٹریجک. اب اس میں اسکرین ٹائمز ہمارے بڑھ گئے ہیں. ایک تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول، بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ کی اپنی تھنکنگ جو پاور ہے، جو کہ اللہ نے آپ کو ایک برین دی ہے، جس نے آپ نے سوچنے کا مادہ جس میں رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی شٹر کر دی ہے اسکرین نے. کیونکہ پیسیولی آپ اتنا کچھ ریسیو آؤٹ کر رہے ہو کہ آپ کے پاس آپ برین اتنا بمبارڈمنٹ آف نالج آ رہا ہے کہ آپ اپنے پاس تو کیوریوسٹی ہے ہی نہیں. بالکل. اور بورڈم آپ دیکھیں، جیسی اسکرین سائڈ گئی ہم بور ہو رہے ہیں. مطلب بورڈم کا اتنا زیادہ ٹینڈنسی ہو گئی. پھر اس کے بعد ہے کہ ظاہر ہے ایک بیڈ کمپنی.
ٹھیک ہے. اٹ مائٹ لیڈ ٹو کہ اچھی کمپنی نہیں ہے, کس طرح کے لوگ ہیں. اب کم از کم اپنے بچوں کا اس چیز کا ضرور ان کو فری ہینڈ ضرور دیں, لیکن اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کون وہ لوگ ہیں, کس طرح کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, کیا وہ آپ ہی کی فیملی کی طرح کے ہیں, سوٹ آپ کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یا بچہ کہاں جا رہا ہے, ترجیحات کیا ہیں, آپ کی ترجیحات کیا ہیں. کیونکہ کئی بچے میں نے دیکھے ہیں کہ مٹیریلسٹک اتنے ہوتے نہیں ہیں خود سے, لیکن وہ کمپنی ان کو دیکھیں, کمپنی تو وہ کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, تو وہ آپ اس کا شمار بھی ہو سکتا ہے وہ خود ویسا نہ ہو, لیکن پھر جب اگر وہ ایک خاص کمپنی میں اٹھ بیٹھ رہا ہے تو آج منع کرے گا, کل منع کرے گا, نہ چاہتے ہوئے ہی. اگر ایک کمپنی ایک پرٹیکولر رجیم یا کوئی چیز فالو کرتی ہے, کچھ اچھا برا کرتی ہے, آٹومیٹیکلی ٹو بی اے پارٹ آف اٹ اس کو ایسا کرنا پڑے گا. بالکل بالکل صحیح. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کے اسپیسیفک فیلڈ کی جانب, جو ہم نے پچھلے مہینے اس سیریز کا آغاز کیا تھا آپ کے ساتھ, کہ ہم خواتین کے یہ جو انفرٹیلٹی کے مسائل ہیں, یا پھر جو پریگنینسی میں ایشوز آتے ہیں, اور بہت سی ایسی خواتین جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ریگولرلی ڈاکٹر کو کنسلٹ کر سکیں, بہت سے سوالات ہوتے ہیں ان کے ذہن میں, تو ہم نے اسی لیے سوچا کہ چلیں آپ کو زحمت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے ہم سوالات جو ہیں وہ کریں. یہ بتائیے کہ یہ جو انفرٹیلٹی کا ایشو ہے, اس کا کیا علاج ہے میڈیکلی, اور لوگوں کو ظاہر ہے بیوقوف بنانے کے لیے بہت سی دنیا بیٹھی ہوئی ہے کہ بس, اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کی ایک آلریڈی ایک محرومی ہے جس کے لیے وہ آلریڈی پریشان ہیں, اور ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے دنیا بیٹھی ہے. اسی محرومی کو دونوں ہاتھوں سے کیش کراتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. تو میں تو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جیسے ایک کوٹ کرتی ہوں, ایک پیشنٹ پچھلے دنوں آیا تو شی واز ٹاکڈ اباؤٹ فرٹیلٹی اور یہ ایشوز ہیں اور اس طرح سے ہیں. تو میں نے ابھی کہا کہ ابھی تک مطلب 30-32 سال آئی تھنک عمر تھی کہ ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے, کوئی چیزیں نہیں مینیج کی, کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہوئے. کہتے ابھی تو میں نا پیر صاحب کے پاس جا رہی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ 5 سال آپ کو لگیں گے, 5 سال میں آپ کی اولاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی وہ اچھا کتنا جاتی ہوں, ہر ہفتے پتہ نہیں کوئی چڑھانا بھی ہوتی ہے, کوئی چیز چڑھانی ہوتی ہے. ایوری ویک شی ہیز ٹو گو ٹو دیٹ پرٹیکولر پیر صاحب. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جی مجھے 5 سال بعد, انہوں نے کہا کہ آپ کی اس میں آج کل نہیں لکھی ہوئی اولاد, آپ کی تو ہونی 5 سال بعد ہے, تو ابھی آپ نے 5 سال ڈاکٹر کے پاس جا کے ضائع نہیں کرنے. دیٹ از ویری ٹریجک. اللہ. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ فرٹیلٹی ریسرچ دیکھی گئی کہ جب آپ ینگ ایج میں لڑکیاں ہوتی ہیں تو فرٹیلٹی بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوتی ہے, سکسیس ریٹ پریگنینسی کے زیادہ ہوتے ہیں. 20s میں 25 ایئرس کی ایج میں سب سے زیادہ سکسیس ریٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 20 to 30 کے درمیان پلیٹیو پہ آ جاتا ہے, 30 سے تھوڑا سا ڈاؤن فال آتا ہے, 35 سے مزید آئے گا, اور 40 کے بعد تھوڑا سا الارمنگ طور پہ نیچے آتا ہے. ریزن کیا ہوتا ہے کہ ایگ کی کوالٹی, ایگ کی کوانٹٹی دونوں ہی ساتھ ساتھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہمارے سوسائٹی میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں اب کریئر اورینٹڈ بھی ہیں, اب لیٹ میرجز بھی ہیں, وہ ساری چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ ینگ ہیں, 35 سے نیچے ہیں, اور آپ کو ٹرائی کر, آپ ویسے فٹ ہیں, آپ کا ویٹ مینٹینڈ ہے, کوئی آپ کو ایکسٹرا موربڈی ایکسٹرا ایشو نہیں ہے, تو پھر 1 سال تک آپ نیچرلی ٹرائی کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. نہ ہسبینڈ میں ایشو ہے نہ آپ میں, اینڈ ایوری تھنگ سیمس ٹو بی اوکے, دین آف کورس یو کین ویٹ فار 1 year. لیکن اگر یہی ایج آپ کی 35 سے اوپر ہے تو 1 سال کا انتظار نہیں, 6 months کا ہم گیپ دیتے ہیں کہ آپ 6 months انتظار کریں, اور اگر پریگنینسی نہیں ہوتی تو ڈو وزٹ یور ڈاکٹر. اب ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ہارمونز لیول کیسے ہیں. ٹھیک ہے, ماں بننے کی کیپیسٹی کیسی ہے. ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں AMH, اینٹی مولین ہارمون, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عورت میں اور ماں بننے کی کتنی کیپیسٹی ہے. جب ایک عورت پیدا ہوتی ہے, جو بچی پیدا ہوتی ہے, تو اللہ نے اس کے خاص ایگز اس کی باسکٹ میں رکھ دی. ٹھیک ہے, اب اس کے پاس وہی ایگز ہیں جو کہ جب پیوبرٹی کے بعد ہر ماہواری کے ساتھ گھٹتے جائیں گے. اس میں سے ہزاروں ایگز ایک ماہواری میں ریکروٹ ہوتے ہیں, اور کوئی ایک ایگ پر سائیکل بنتا ہے. اگر شادی ہوئی ہوئی ہے تو کنسیو ہو جائے گا, اگر نہیں شادی ہوئی ہوئی تو وہی ایگ رپچر ہو جاتا ہے اور آپ کو ماہواری آ جاتی ہے. تو مینس کہ وہ جو باسکٹ میں ایک ایگز پڑے ہوئے ہیں ان کی خاص تعداد ہے, وہ ہر دفعہ بنیں گے نہیں, وہ نئے نہیں بننے, وہ جو بنے ہوئے وہی یوٹیلائز ہونے ہیں. تو ایک تو ہم وہ کیپیسٹی دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر بیسک نالج ہوگا, الٹرا ساؤنڈ ہوا ہوگا, ٹیوب کا ٹیسٹ ہوا ہوگا. اب میں نے اکثر دیکھا ہے ہسبینڈس
اوائڈ کرتے ہیں ٹیسٹ نہیں کرواتے, انفرٹیلٹی کی کنسلٹیشن میں آنا. وہ شاید آج 21 سینچری میں بھی اس بات کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ میاں نے کیوں ٹیسٹ کرانا ہے, میاں تو بالکل ٹھیک ہے. ایون ساس آئے گی وہ بولے گی بچہ تمہارا بالکل ٹھیک ہے, اس کے ٹیسٹ کی کیا ہوتا ہے, اس کو دیکھو. اکثر ہمیں یہ چیز بھی فیس یہ جینڈر امبیلنس یہ تو ہے, جنرل امبیلنس بالکل بہت زیادہ ہے. پھر جب ہم بیسک ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, فار ایگزامپل فیمیل کے بھی سارے آ گئے اور ہمارے پاس میاں کے بھی آ گئے, پھر آپ اسٹیپ وائز انڈیویجولائز کرتے ہو کہ وچ ٹریٹمنٹ سوٹس. کیا ایسا ہی ہے کہ بیسیکلی اس میں ہارمونس کے ساتھ ان کو ٹیسٹ دے دیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, کیا ایسا ہے کہ ان کو اوولیشن انڈکشن کچھ, یعنی کہ وہ ایسی میڈیسنز ہیں جن سے انڈا بننے کی شرح تھوڑی سی بڑھا دی جاتی ہے کہ ٹینڈنسی زیادہ ہو. اگر سملرلی کوئی میاں کا ایشو آئے گا تو ہم جیسے موٹیلیٹی, ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو سیمن انالیسس کہتے ہیں. میاں بیچارے کا ایک ہی ٹیسٹ ہے, وہ بھی نہیں وہ کرواتے, ہم کہتے ہیں وہ کروائیں تاکہ ہمیں بیس لائن رپورٹ تو پتہ چلے. اس ایک بیس لائن رپورٹ کا اتنا فائدہ ہے کہ ہمیں سارے پیرامیٹرز, کتنی سپرم کاؤنٹ ہے, اس کی سوئمنگ پاور کیسی ہے, اس کی مورفولوجی, اس کی انیٹمی کیسی ہے, کہ جو جہاں ڈسٹربنس ہے ہم ڈائریکٹڈ ٹریٹمنٹ دے سکیں. اب ہم میاں کے ساتھ ٹریٹمنٹ شروع کر دی, ساتھ وائف کی شروع کر دی, اور پھر ان کو 3 months ڈاؤن دا روڈ, 6 months ڈاؤن دا روڈ ایک خاص رجیم پہ ڈالا کہ جی ہم اس کے ساتھ ٹرائی کریں. اب یہ تو آ گئی بیسک ٹریٹمنٹس. اب اگر بیسک ٹریٹمنٹس گاڈ فاربڈ فیل ہو جاتی ہیں, کوئی ایشو ہوتا ہے, پھر ہمارے پاس IUI جیسی ٹریٹمنٹس موجود ہیں. IUI کا مطلب ہوتا ہے انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن, یعنی کہ اگر ہسبینڈ میں کوئی ایشو ہے یا ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے تو ہم سیمن لے کر اس کو واش کر کے عورت کے وومب کے اندر, بچہ دانی کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ سوئمنگ پاور جن کی لو ہے, سپرم اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں پہ اس نے اینڈ کے ساتھ کمبائن ہونا ہے. اس کے علاوہ مزید ایڈوانس ٹریٹمنٹ جیسے کہ IVF کا نام, وہ آج کل بہت ٹریٹمنٹ جو ہے IVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی جسے عام زبان میں کہتے ہیں, وہ بھی کیا جا سکتا ہے سلیکٹڈ کیسز میں. لیکن اس سب بات کے پیچھے یہ ضروری ہے کہ آپ گھر سے اٹھ کے آئیں گے تو ہم آپ کو اسیس کریں گے, آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ABCD کیا ٹریٹمنٹ کنسلٹ ہی نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بریک کے بعد ہم ایک بہت ہی اہم سوال آپ کے سامنے رکھیں گے جو بڑی ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے, اور چونکہ جیسے ہم نے کہا کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والا جو ایک سسٹم ہے جو ہر فیلڈ میں ہے, لیکن جس طرح ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح آپ کی فیلڈ میں بھی کچھ واقعی کسائی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ واقعی جینوئنلی انسانی ہمدردی کے تحت اس شعبے میں جو آئے لوگ وہ بڑی ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ چند کالی بھیڑیں وہ پوری اس کو بدنام کر دیتی ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر جن کو سرجری نہیں بھی کروانی ہوتی ان کو سرجری کی جانب کچھ ڈاکٹرز انفارچونیٹلی لے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو پیسے زیادہ چارج کر سکیں. تو اس کا ناظرین ہم پوچھیں کہ خاص طور پہ خواتین بڑے دھیان سے آج کا پروگرام ہمارا دیکھیں, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ یہ جو فائنینشیل ٹیررزم جسے کہا جا سکتا ہے, معاشی طور پہ جو لوٹ مار ہے, آپ کیسے خود کو ایجوکیٹ کر کے اپنی نالج کو بڑھا کر آپ زیادہ ویل انفارمڈ طریقے سے ڈاکٹرز کو وزٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کسی بھی ڈاکٹر کو وزٹ کریں, جب آپ کے پاس وافر مقدار میں علم ہوگا تو پھر آبویسلی آپ کی معصومیت سے یا آپ کی کم علمی سے فائدہ اٹھانا اگلے کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. اس سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. ڈاکٹر فروا حمید پاکستان کی ممتاز گائنوکالوجسٹ اور ماہر امراض خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فروا, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ کے آپ اپنی عمر کو بھی ریورس کر سکتے ہیں اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ تصور کر لیا گیا ہے, یہ اسیوم کر لیا گیا ہے کہ چونکہ آپ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ گئے ہیں تو اب تو یہ مسئلے ہوں گے. بالکل. اب اگر آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اب آپ 60-70 سال کے ہو گئے ہیں تو یہ تو نارمل بات ہے, ایسا نہیں ہے, یہ اب نارمل بات ہے. اور اس کو جو ہے میڈیکلی یہ پروون ہے بات کہ the more you take care of yourself the better you feel. اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کی فیلڈ چونکہ obviously اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بہت بڑی نعمت ہے ایمان اور صحت کے بعد وہ اولاد ہے جو ہر شخص ظاہر ہے خواہش کرتا ہے. قرآن پاک میں دعا بھی موجود ہے, ربی حبلی من الصالحین. ہر مسلمان کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دے. اب اس obviously اولاد کی دنیا میں آنے کا جو سفر ہے اس میں عورت بہت کڑی آزمائش سے گزرتی ہے. بے شک اس میں اور اس کو عام طور پر اتنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس ایشو کو بھی
کہ اس پہ ٹی وی پہ بات کرنا تو درکنار، کہیں پہ بھی اس پہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں اس موضوع کو سمجھا جاتا، حالانکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے ملک میں 50% سے زائد خواتین کی شرح ہے، مردوں کی تعداد اب کم ہے اس ملک میں، خواتین کی زیادہ ہے. تو یہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑا آپ کی فیلڈ میں ایک شکایت بھی کی جاتی ہے پیشنٹس کی جانب سے کہ جو ایک نارمل اللہ کی طرف سے جو ایک ہے عورت جب ماں بنتی ہے تو اس میں جو ایک نارمل پروسیجر ہے اس کی بجائے بہت سے ڈاکٹرز ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ سی سیکشن کی طرف جائیں، سرجری کروائیں اور مطلب آپ ماں بنیں. اس کا کیا، کون سے کیسز میں سرجری ضروری ہوتی ہے اور کون سے کیسز میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی سرجری کرانے کی، جس میں بلا وجہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنی علم نہ ہونے کی وجہ سے؟ تو ذرا اس میں خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ فرق کر سکیں بٹوین دی ٹو. I would say thank you to you for bringing this question. It is a very important question. ڈاکٹر جو ایک شعبہ ہے it's a noble profession. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نے بتایا کہ بلیک شیپس ڈو آر دیئر ایوری پروفیشن، لیکن مجھے لگتا ہے جب اس نوبل پروفیشن کے ساتھ اگر کوئی بلیک شیپ آ جائے تو وہ زیادہ وہ گناہ کبیرہ سمجھیں اس کو، اس چیز کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پروفیشن ایسا ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو معافی تلافی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اب آگئی بات رہی سیزیرین ورسز نارمل ڈیلیوری. ٹھیک ہے، اب اس پہ اکثر اب پیشنٹ آتی ہیں، ہمارے پاس ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں کہ شوڈ آئی بی گوئنگ فار نارمل ڈیلیوری اور آئی گو فار سیزیرین سیکشن. ٹھیک ہے، کچھ تو آبویس ریزنز ہیں کہ سی سیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی لو رسک پریگنینسی ہے، کوئی ایسی پریگنینسی ہے جس میں اس کا ویٹ ٹھیک ہے، کوئی بلڈ پریشر شوگر کا ایشو نہیں ہے، اس کی ڈائٹ اچھی ہے اور بچہ اور ماں کی ہیلتھ دونوں ٹھیک جا رہی ہے، اور پھر لیبر ایک پروسیس، یعنی کہ ہم نے چیک اپ کیا، ایگزامینیشن کیا، اور لیبر کا پروسیس ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے، پریڈکشن ہی دے سکتے ہیں، 100% تو آف کورس نہیں کہا جا سکتا، تو وہ ٹھیک آ رہا ہے، تو آف کورس وائی ناٹ شی شوڈ ٹیک دا ٹرائل آف لیبر. ٹھیک ہے، اب اکثر کوشچنز یہ ہوتا ہے لڑکیوں کا، ابھی پریگنینسی کے پہلا ماہ چل رہا ہے، 6 ہفتے ہوئے ہیں، اچھا مجھے بتائیں میری نارمل ڈیلیوری کیوں ہوگی ہے سیزیرین؟ اور میرا یہ جواب ہوتا ہے کہ نو گائنیکولوجسٹ آن ارتھ آپ کو اس ٹائم نہیں بتا سکتی، اور اگر کوئی بتاتا ہے شی از لائنگ. ٹھیک ہے، نہیں بتا پاتے. ڈیپینڈ کرے گا ایک تو اینڈ پر جو آخری کا منتھ ہے کہ بیبی کا واٹر کیسا ہے، اس کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے، اس کے پیرامیٹرز کیسے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر شوگر کیسا جا رہا ہے، آپ کا اوور آل ویٹ گین کیسا ہے، آپ کی ایگزامینیشن کیا کہتی ہے، بیبی کا ہارٹ کیسا جا رہا ہے. تو دیر آر سو مینی پیرامیٹرز. آفٹر دیٹ کوئی ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کچھ آبویس ریزنز جیسے سیم کے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بچہ الٹا ہے تو اس میں ہائی رسک سمجھا جاتا ہے کہ جب تک بہت کوئی ٹرینڈ ہائٹلی ٹرینڈ آپ کے پاس اسٹاف موجود نہ ہو، اور ایک عورت کی آلریڈی 2-3 ویجائنل برتھس ہو چکی ہوں، یعنی کہ ویجائنا ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہو. ٹھیک ہے، پھر ہم الٹا بچہ نارمل لیور کریں گے، ادروائز وہ خطرے سے خالی نہیں، مطلب ماں کی صحت کو خطرہ ہوتا ہے بالکل، اور بچے کا سر پھنسنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سملرلی اگر بیبی کے ایمرجنسی میں ہارٹس ڈراپ کر رہے ہیں، ہم ایک سی ٹی جی اس کو کہتے ہیں، جیسے بڑوں کی ای سی جی ہوتی ہے نا، اسی طرح جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کی بھی ای سی جی کا رول نکلتا ہے. تو اس ہمارے لیے وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ ویل بینگ آف دا بیبی. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے پریڈکشن ہے. ایون جب لیبر ہوتا ہے وہ بھی اسی سے مانیٹر ہوتا ہے، اسی سے ہمیں بیبی کی ویل بینگ پتہ چلتی ہے. فار ایگزامپل ہارٹس بہت برے طریقے سے فلکچویٹ کر رہے ہیں یا بہت ڈاؤن جا رہے ہیں جس کو بریڈی کارڈیا کہتے ہیں، یا بہت ہیوی جا رہے ہیں جس کو ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں، تو ان صورتحال میں ایمرجنسی میں سیزیرین کرنا پڑ سکتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا کہ بیبی کے وہ اکثر الٹراساؤنڈ پہ لڑکیاں بتا بھی دیتی ہیں کہ جی ناڑو جو ہے وہ گلے کے ارد گرد ہے، اگر 3 دفعہ ارد گرد ہے تو وہ نارمل لیبر کو سیف نہیں سمجھا جاتا اور بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح ہائی رسک پریگنینسیز میں کسی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا بہت زیادہ، اب اگر اس شوٹ بلڈ پریشر کے ساتھ ہم لیبر دیں گے، لیبر از انادر اسٹریس. ٹھیک ہے، لیبر دیں گے تو مزید بلڈ پریشر شوٹ کرے گا، ماں کی تو جان کو بالکل خطرہ ہے، ماں کی جان اور بچے کی جان. ایون ہم کا بعض اوقات بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو ماں کی جان پہ کو خطرے سے پہلے فٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ فٹس بچے کا آکسیجن سپلائی بالکل بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی وڈ سے کہ یہ جاننا آپ کے لیے، جب آپ کو پریشانی ہونا کہ جی یہ ڈاکٹر ہمارا سیزیرین کر دے گی یا یہ
نارمل ڈلیوری کر دے گی یا یہ جان جان بوجھ پیسے رہے لینے کے لیے پہلے تو ہے کہ جس ڈاکٹر پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا اس کے پاس تو جانا ہی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو بات یہ ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اور دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے نا, اچھا یہ صرف پیشنٹ کا رول نہیں ہے, ڈاکٹر کا بھی اس میں کام ہے, اور اس میں زیادہ رول میں خیال ہے ڈاکٹر کا ہے کہ وہ کھل کے بیان کرے ہر بات کہ یہ کام ہم اس وجہ سے کرنے لگے ہیں اور یہ کام جو ہم نہیں کر رہے وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے, کہ آپ پیشنٹ کو اپنے ایجوکیٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, یا آپ کی فیلڈ ہے, یا کوئی کارڈیولوجسٹ کے پاس چلے جائیں ہارٹ کے چیک اپ کے لیے, ڈاکٹر کا اخلاق کتنا میٹر کرتا ہے یہ بتائیں. 10 on 10, 100%, بالکل. اچھا اب ڈاکٹر کا اخلاق, میرا اخلاق اچھا ہے تو نہیں, ڈاکٹر کا اخلاق نو ڈاؤٹس ضرور میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. مے بی سارے ڈاکٹرز ڈگری ہولڈرز ہیں, سب اپنا ایک بہت لمبا جرنی, مشکل جرنی گزار کے وہ بنے ہوتے ہیں. مے بی کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جس کا نالج کسی بہت زیادہ ہو اور وہ اس کا اچھا اخلاق نہیں ہے, آپ دیکھیں گے اس کی او پی ڈی کے باہر 2 مریض بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور شاید اس سے کوئی جونیئر ڈاکٹر ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس رش لگا ہوگا صرف اخلاق کی وجہ سے. پیشنٹ جب آتا ہے کچھ امیدیں لے کے آتا ہے, پیسے خرچ کر کے آیا, بس میں بیٹھ کے آیا, 2 گھنٹہ اس نے آپ کا باہر ویٹ کیا, وہ بہت ساری امیدیں لے کے آیا. ایک مسکرا دینا بھی صدقہ جاری ہے. اب مسکرا کے بھی آپ نے اس سے بات کر لی, آپ نے اس کی بات سن لی, اس کو نہیں پتا آپ ٹریٹمنٹ میں کیا لکھ رہے ہیں. صحیح بات ہے. ہو سکتا ہے وہ جو بڑے ڈاکٹر ہے اس سے 4 چیزیں کم ہی لکھی ہوں گی, وہ آپ کا ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر نے میری بات سنی, ٹھیک ہے, مجھے سمجھا, ٹھیک ہے, پھر اپنی کہانی سنائی. ہم اکثر دیکھتے ہیں, ہم لوگ جب ٹریننگ کے فیز میں تھے, ہر طرح کے انڈیویجول ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگوں سے پڑھتے ہیں کہ جی مریض کو آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کیا. ہاں بس دیکھا بھی, آئی کانٹیکٹ کیا ہی نہیں آپ کو, یعنی کہ اگر آپ کو بعد میں پوچھا جائے کہ اس مریض کو آپ نے کیا لکھا تھا تو شاید وہ ڈاکٹر پہچان نہ پائے گا. اور یہ مجھے لگتا ہے ہمارے اینڈ پے اس کی مزید ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جی جو آپ نے جس طرح سے پیشنٹ سے بات کرنی ہے, جس طرح اس کی ہسٹری لینی ہے, جس طرح اس کو سمجھنا ہے. 3rd ایئر تک جب ہم ہوتے ہیں MBBS کے ایئرز میں, ہماری ٹریننگ اسی چیز کی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اے پیشنٹ, ڈائگنوسس, اور ڈائگنوسس مینجمنٹ 4th اور فائنل ایئر کی بات ہے. پہلے 3 سال میں تو ہاسپٹلز جائیں, ہسٹری لیں, مریض سے بات کریں, بات کرنا کیا. اور جو مریض اگر ہم ہسٹری نہیں لے پاتے تھے نا تو وہ کہتے ہیں آپ کی کوئی غلطی ہے, آپ اس سے بات کروا, آپ نے کی نہیں بات صحیح طریقے سے, آپ نکلوا نہیں پائے, آپ دوبارہ جائیں اس کے پاس. تو یہ ٹریننگ ہماری اس میں ہوتی بھی اور ہونی چاہیے بھی, کیونکہ ہیلتھ کا ٹاپک ہی, ہیلتھ چیز ہی ایسی ہے جس میں پیشنٹ بہت زیادہ نائب ہوتا ہے. پیشنٹ ہے اوبویسلی وہ پریشان بھی ہوگا, بہت سے پیشنٹس نہیں اس میں ہوتے کہ وہ بہت بات کر کے بتا سکیں, لیکن یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے, ٹیکٹک ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم اس کی بات نکلوا سکیں, اور جو امپورٹنٹ انکوائری ہے, جو امپورٹنٹ نالج ہے جو ہمیں وہاں سے چاہیے تاکہ ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں, وہ ہمارا ہی کام ہے. یہ کئی ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں پیشنٹ کو. اب یہ جو ہمیں ڈاکٹر صاحبان بھی سن رہے ہیں ان کو بھی ذرا بتائیں کہ یہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہے یہ کتنی, یہ گائنی والوں پہ ویسے زیادہ الزامات ہوتے ہیں اس چیز کے کہ گائنی والے زیادہ جو ہے ڈریڈ فل ہوتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں, تو سخت مزاجی نہیں ہونی چاہیے, ڈانٹتے ہیں. لیکن اچھا یہ والا جو ڈانٹنے والا فیز تھا نا, مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں نہیں ہیں, ایک تو پیشنٹ ڈانٹ سنے گا نہیں آپ کی, پہلی بات ہے. اس کے بعد وہ بہت آپشنز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ گلی محلے میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس نے اس کے پاس جانا ہے, آپ اس بد اخلاق ہیں, آپ اسے ٹھیک سے بات نہیں سنیں گے, آپ کے پاس ہی آنا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے پاس پھر آپشنز ہیں, پہلی بات ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ایمپتھی, ہم ہپوکریٹک اوتھ بھی لیتے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے ایمپتھی ہونا شدید ضروری ہے, کہ اگر ایمپتھیٹک وے میں آپ پیشنٹ کو اپنے ٹریٹ نہیں کریں گے, اور جی بی یہاں کیوں بیٹھی ہو, یہاں کیوں کھڑی ہو, ایسے وہ مجھے لگتا ہے یہ چیزیں فیڈ آؤٹ ہو رہی ہیں, and I like it, it should be faded out, ہونا بھی چاہیے. مطلب اب تو ایون آپ دیکھیں نا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی جو بات ہے کہ اب تو بچے بھی اس طرح کی سختی جو ہے نہیں برداشت کرتے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو سختی ہمیں بھی اتنی ہی بری لگتی تھی جو بے جا سختی ہوتی تھی. ایک ہوتا ہے کہ جو جائز ہے, جو آپ کو کہا جائے ٹھیک ہے, وہ آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ضروری ہے, وہ اگر آپ کے پیرنٹس اور ٹیچرز آپ کو نہیں صحیح اور غلط کا فرق بتائیں گے تو آپ کبھی بھی تربیت نہیں ہوگی آپ کی. لیکن وہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ مار پیٹ, وہ جو ایک بہت زیادہ ہوتی تھی پہلے, جس کی وجہ سے بچے اس سبجیکٹ سے ہی بھاگ جاتے تھے جس کا ٹیچر بہت سخت ہوتا تھا. مجھے لگتا ہے ڈاکٹرز کا بھی ایسا ہی سین ہے.
بالکل ایسا ہی سین ہے. اور ابھی جب کہ مارکیٹ میں سارے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں ہر جگہ, دیر از بنڈل آف ڈاکٹرز اویلیبل, ٹھیک ہے, تو پیشنٹ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بھی اپنا گرویدہ کر لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیشنٹ کو آپ صحیح سے ٹریٹ کریں اور پیشنٹ آپ کے ہی پاس آئے, تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر, اس کی ساری کہانیاں سننی پڑیں گی اور سننی چاہیے بھی. بالکل. یہ نا ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب سے ایسے بات ہو رہی تھی, وہ فنکشنل میڈیسن کے ہیڈ ہیں, ہی اونز ہاسپٹل ان لاہور. تو انہوں نے مجھے بتایا اور کہتے ہیں کہ میں اصل میں میرے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں, وہ 10 سوال کریں گے اور عام طور پہ 10 کے 10 انتہائی غیر ضروری اور ارریلیونٹ سوال ہوں گے جن کا پیشنٹ کی صحت سے یا جس مقصد کے لیے میرے پاس آئے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن چونکہ اس کے دماغ میں وہ چیزیں سٹک ہیں, اگر میں ان کا جواب نہیں دوں گا تو وہ جو میں پرسکرائب کروں گا میڈیسن یا میں جو احتیاط بتاؤں گا, وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب نے تو سمجھ ہی نہیں آئی گل, کچھ نہیں لینا, ڈاکٹر صاحب نے تو پتہ ہی نہیں سی. اور ویسے بھی آئی بلیو, دیکھیں اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس چل کے آیا ہے اور میں سوچوں کہ اچھا یہ تو صرف آنکھ کے مسئلے سے آیا ہے, میں نے اس کی آنکھ ٹھیک کرنی ہے, اس کے بعد یہ چلا جائے, یا پھر یہ سوچے کہ اچھا گائنی کا مسئلہ ہے, بچہ دانی والا کام میں نے کرنا باقی نہیں. وی ہیو ٹو ہیو اے ویری ہولسٹک اپروچ, بالکل اوور آل ایک پورا, ہاں آپ نے اس کی ہر چیز ایڈریس کرنی ہے, سائیکولوجیکل ایشوز بھی ایڈریس کرنے ہیں, کوئی اور مسئلہ وہ بھی ایڈریس کرنا ہے. آپ بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ آن دا ہول پیشنٹ کو دیکھا جائے, بجائے کہ ایک پرٹیکولر چیز پہ فکس ہو کے اور آپ باہر نکل آئیں. بالکل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کچھ آپ کی اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ, ظاہر ہے آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں ان تمام خواتین کو جو اس وقت ظاہر ہے ورکنگ ویمن ہیں, گھر بھی مینیج کرنا ہے, کام بھی کرنا ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو جگل اٹ آل؟ It is not very, آپ کہیں گے کہ not very easy, ٹھیک ہے, it's hard, ٹھیک ہے, and sometimes we get overwhelmed بالکل کریئر کے ساتھ ایز ہوم میکر بھی ہونا. اب وہ عورت کریئر چھوڑے یا نہ چھوڑے, آپ ہوم میکر والا کام تو نہیں چھوڑ سکتے, وہ تو آپ کی 24/7 جاب ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, بچہ ہے, گھر ہے, جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, وہ تو آپ نے پوری کرنی کرنی. اس کے ساتھ کریئر کو چلانا اٹس ناٹ ایزی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اگر تھوڑی سی اچھی کیلکولیشن ہے, کیلکولیٹڈ مووز ہیں, آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن رکھا ہوا ہے, آپ کو ٹائم کیلکولیشن آپ کی اچھی ہے, تو یو کین مینیج اٹ آل. اور بڑا اچھا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری کریئر اورینٹڈ وومن کھل کھل کے سامنے آتی ہیں اور نظر آتا ہے کہ دے گو آؤٹ, دے ورک and they work their best at their home as well, and they're bringing value to the table, value to the table as well. اور جس طرح کہ آج کل کے پیٹرول کی بھی اب دیکھ رہے ہیں آپ کیا حالات و واقعات ہیں, تو میرا خیال ہے جب میاں بیوی دونوں شانہ بشانہ چلتے ہیں تو تبھی مجھے لگتا ہے اس جو آپ دونوں both hands can meet at that time. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کی مرضی ہے, آپ کام کریں یا نہیں کریں, اور اس طرح سے. اب تو جتنا مہنگائی کے جو حالات ہیں, اپنے بچوں کو اچھا ریز کرنے کے لیے اور اس کے لیے ایون والدین کی خدمت کرنے کے لیے بھی آئی وڈ سے, بالکل دیکھیں عورت کے لیے فائنینشلی اگر آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس اور ایموشنل انڈیپینڈنس بھی بہت ضروری ہے. بالکل, سر اٹھا کے بھی وہ تبھی جی سکتی ہے, اور یہ بری بات نہیں ہے, اس میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں جی کیوں مین ہی پرووائڈر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, مین از اے پروٹیکٹر اینڈ پرووائڈر شوڈ بی پرووائڈ, ٹھیک ہے, لیکن یہ کرے, لیکن عورت کو اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے جہاں خرچ کرنا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ضروری نہیں اس کے لیے آپ گھر سے باہر ہی نکلیں. کچھ خواتین ایسی ہیں جو نہیں نکلنا چاہتی گھر سے باہر, وہ کہتی ہیں جی ہم گھر بیٹھ کے اگر کچھ کر سکیں تو ریموٹ جابز آج کل اتنی آ گئی ہیں, بہت زیادہ ریموٹ جابز ہیں, لڑکیاں کرتی ہیں, اور اچھا یہ اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا ڈیپینڈ نہیں کرتی, خود سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں, سیلف ورتھ سمجھتی ہیں, اور اسٹرانگ انف ہیں ہر چیز کیری آؤٹ کر کے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی فیلڈ میں نا ایک یہ بھی بڑا ایک آئی ایم شیور آپ کو جو سائیکولوجیکلی ایک چیز کو بڑا ایڈریس کرنا پڑتا ہوگا خواتین کو, وہ یہ ہے کہ بچیوں پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو شادی کے 2-3 مہینے بعد سے ہی بیچاری, مطلب ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, بہت ہی اوور ججمنٹل معاشرہ ہے, کہ وہ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی رضا, اس کو جہاں دل کرتا ہے اپلائی کر دیتے ہیں, لیکن جہاں اپنے انوئنگ سوال کرنے ہو وہاں پہ وہ اپلائی نہیں کرتے. اور شادی تو بہت دور کی بات ہے, جب شادی نہ ہوئی ہو تب بھی جو سوالات ہوتے ہیں کہ شادی کب ہوگی جی, کر لیں اب آپ, اس سے کر لیں, اس سے کر لیں. تو اس حوالے سے آپ خواتین, اور اس میں زیادہ پریشر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد نہیں ڈالتے. ہاں, مرد زندگی تنگ نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کی یا بہنوں کی, یا یہ خواتین ہی عورت کی دشمن بنی ہوتی ہے. یہ خواتین ہی ہیں انفارچونیٹلی جو پریشر ڈالتی ہیں بہت زیادہ, اور جن مسائل سے وہ خود زندگی میں گزری ہوتی ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ ان مسائل سے کافی جگہوں پہ یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے. ابھی اللہ کا شکر ہے
پڑھے لکھے طبقے میں آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے. لوگ اب اس طرح سے نہیں, اچھی بہویں بھی آ رہی ہیں, اچھی ساس بھی آ رہی ہیں. وہ فارمولا ختم ہو گیا ہے کہ اگر بہو اچھی ہے تو ساس اچھی نہیں ہے, ساس اچھی ہے تو بہو اچھی نہیں ہے. وہ بھی اب آہستہ آہستہ شکر اللہ کا چیزیں انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ رہا ہے کیونکہ کمیونیکیشن گیپ کم ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اب لوگ کھل کے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشو ہے اور مل کے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ خواتین کو کیا پیغام دیں گی ہمارے آج کے پروگرام میں کہ جو بہت پریشرائز کرتی ہیں, پہلے شادی پہ, پھر شادی ہو جائے تو بچے پہ, پھر بیٹی ہے, تو اگر کسی عورت کا بیٹا نہیں ہے تو اس کو اس بات پہ تانے دینا کہ تمہارا بیٹا نہیں اور بیٹی پہ خوش نہ ہونا, جو قرآن پاک میں بھی مینشنڈ ہے یہ بات کہ جب بیٹی کی خبر ملتی تھی ان لوگوں کو تو ان کے چہرے سیاہ, مطلب وہ غم سے ہو جاتے تھے. تو کیا کہیں گی؟ اچھا, جو وہ خواتین ہیں جو پریشرائز کرتی ہیں, اب وہ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب ان کا جرنی بھی دیکھ لیں. وہ خواتین جو اگلی آنے والی نسل یا بچیوں کو, بہنوں کو, چھوٹ بیٹیوں کو پریشرائز کرتی ہیں, وہ خود بہت ہیوی قسم کے پریشر سے گزر کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے شاید سیکھا ہی ہے کہ ہونا ہی ایسا ہے, ایسے ہی عورت کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ یہی ہونا ہے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی اس سینچری میں بھی یہ اتنا انکلکیٹ ہو چکا ہے, the woman has to be treated in a particular way and that is considered as very normal. ٹھیک ہے, جو کہ آہستہ آہستہ اچھی بات ہے کہ اویئرنیس آنے کی وجہ سے یہ چیز چینج ہو رہی ہے. اب جو بچیاں ہیں ان کو ظاہر جب اسٹریسڈ آؤٹ کریں گے, چاہے وہ شادی کے لیے کریں گے, چاہے آپ بے اولادی کے لیے کریں گے, چاہے آپ میل بیبی نہ ہونے کی وجہ سے کریں گے. ٹھیک ہے, میل بیبی ہونا بتاتی چلوں اس میں عورت کا کوئی رول نہیں ہے, اس میں صرف مرد کا رول ہے کیونکہ جو وائی کروموزوم ہے وہ آتا ہی میل سے, اور وہ بھی اس بیچارے کا اختیار اپنا بھی نہیں ہے, اختیار رکھنا بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ وائی دے دے یا ایکس دے دے, یا ساری بچیاں دے دے یا سارے بیٹے. لیکن جینیٹیکلی ظاہر ہے یہ بالکل ڈیسائسو فیکٹر آتا ہے, میل کی طرف سے آتا ہے. تو اس میں عورت کو بلیم کرنا, اس کو گلٹ میں ڈالنا, شیم گیمز کرنا, یہ اوائڈ کیجیے. اینڈ اگین دیکھیں سوشل میڈیا کے اچھے بھی پروز اینڈ کونس دونوں ہی چلتے ہیں, تو یہ ایک میں کہوں گی پازیٹیو فیکٹر ہے کہ اویئرنیس ہے کہ لڑکی اپنے خود کے لیے بھی کھڑی ہو سکتی ہے کہ جی شی کین ٹیک اسٹینڈ فار ہر سیلف, کہ جی یہ ریزن ہے, یہ سائنٹیفک نالج ہے, تو دیٹ از ناٹ مائی ایشو. پھر ان لاز کا پریشر دینا کہ جی ابھی شادی ہوئی ہے تو 3 مہینے ہو گئے تو ابھی تک بچہ بالکل, اور بہو اور بیٹی کو ایکول ٹریٹمنٹ جب تک نہیں ملے گا تب تک بیلنس نہیں آئے گا, بالکل نہیں ملے گا. لیکن ابھی بہت سی اچھی جسے کہتے ہیں نا, جو ساسوں کی بات کی جائے, اب کچھ تو آنیسٹلی ویری 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 لیتھل ابھی بھی موجود ہیں, ہم لوگ روز او پی ڈی میں دیکھتے ہیں, لیکن سم آر ویری ویری گڈ, ویری ویری فرینڈلی. اور جہاں پہ یہ ویری گڈ اور فرینڈلی والا ماحول ہے, میں وہاں پہ دیکھتی ہوں سب خوش ہیں, ان کو اسٹریس کم ہے, ان کو بلڈ پریشر یا شوگر کے ایشوز نہیں آ رہے. اور جہاں پہ ایک ٹینس ماحول ہے, جہاں پہ ایک سٹریس کا ماحول ہے, جہاں پہ ایک شیم گیم یا بلیم گیم چل رہی ہے, وہاں پہ وہ ہر 2 ہفتے بعد چاہے اس بچی کو مسئلہ ہے یا نہیں ہے, وہ روتی دھوتی او پی ڈی میں آ رہی ہے کہ مجھے یہاں درد ہے. اب اسے کہتے ہیں ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈرز, کہ جب آپ سائیکولوجیکلی شدید سٹریس میں ہوتے ہیں, آپ کی باڈی پین جنریٹ کرتی ہے, جو کہ آپ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی, دا گرل از سیئنگ فائن کہ ہاں مجھے پین ہو رہا ہے, اس کو واقعی ایکچولی میں پین فیل ہو رہا ہے. ہم نے ایگزامن کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, آرگنز ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک سائیکولوجیکلی یو آر سو مچ اسٹریسڈ آؤٹ, فزیولوجیکل پین میں اور یہ پروون ہے, یہ ریسرچ ثابت کرتی ہے. ان کا نام ہے سومیٹوفارم ڈس آرڈرز, کہ سائیکولوجیکل اسٹریس کی ایکسیس کی وجہ سے باڈی نے پین جنریٹ کرنا شروع کر دی. تو بچیوں کو تو اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب آپ کسی سے کم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یو آر جسٹ ایکول. اور مجھے یہ برا لگ رہا ہے کہ ہمیں کہنا ہی کیوں پڑ رہا ہے, وائی وڈ وی سے, وائی وی ہیو ٹو سے دس ایون. بالکل. اب دیکھیں نا, جس طرح اللہ تعالیٰ کی, مجھے یہ ویسے تو قرآن پاک میں ہر بات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے پورا قرآن پاک, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہے بیٹے دوں, جس کو چاہے بیٹیاں دوں, جس کو چاہے دونوں دوں, اور جس کو چاہے ان میں سے کچھ بھی نہ دوں. تو یہ تو ایک اس کی رضا, اللہ کی رضا ہے, اللہ کے فیصلے ہیں. انسان, ہاں آج کے ہم نے جس طرح پروگرام میں کوشش تفصیل سے بات کی کہ بالکل آپ جو سائنس کی اب اتنی ترقی ہو گئی ہے, بڑے علاج آ گئے ہیں جس میں بانجھ پن کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ. پچھلے زمانوں میں خیر ان کے نصیب میں اولاد ہوگی بھی نہیں, لہٰذا وہ پھر کوشش بھی ان کے نصیب میں نہیں تھی. بالکل, کوشش بھی کر کے نتیجہ حاصل کرنا انہی کے نصیب میں ہے جن کے نصیب میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوا ہے, اور یہ ایمان ہے ہمارا, ہاں, کہ کوشش کر کے یہ نتیجہ ملے گا. تو آج کے زمانے میں بہت سے لوگ اس پہ صرف
خاموشی سے بیٹھتے نہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ کوئی بھی علاج 100% اس کو گارنٹی نہیں کرتا کہ یہ ہوگا, تو جو obviously جو اللہ کا فیصلہ ہو 100% صرف ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں نا, آخری یہی بات ہوتی ہے کہ ویل ٹرائی آور بیسٹ ایز اے ٹیم, کچھ بھی ہے ویل ٹرائی آور بیسٹ, ٹھیک ہے, دینے والا اس کی ذات ہے, مانگنا بھی ہم نے اسی کی ذات سے ہے, تو یہ سوچ کے اٹھنا ہے آج اس او پی ڈی سے کہ مانگنا ہم نے اسی سے, اپنی ہم یہاں کوشش کر سکتے, ٹھیک ہے, ویل ٹرائی آور بیسٹ, اور باقی صرف اللہ پہ چھوڑیں گے. اور اللہ اس نے کن فیکن والی بات ہے کہ جب اس نے چاہا تو پھر کون سے ٹیسٹ اور کیا چیز ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں یہ جو آج کے پروگرام میں آپ نے شروع میں یہ بھی بات کہی نا کہ وہ جو خاتون آئے, I'm sure بہت سی ایسی بچیاں آتی ہوں گی کہ جی پیر صاحب نے کہا ہے کہ 5 سال بچہ نہیں ہوگا, پیر صاحب نے کہا ہے کہ تم ابھی ملک سے باہر 2 سال تک نہیں جا سکتے, پیر صاحب نے کہا ہے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے. مطلب اگر پیر صاحب کو اپنی تقدیر کا یہ پتا ہو کہ اگلے لمحے انہوں نے جینا ہے یا دنیا سے چلے جانا ہے, تو پھر تو شاید زندگی بدل جائے, دنیا وہ رہے ہی نہ جو ہے. ڈاکٹر فروا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس امید اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان تمام نعمتوں سے نوازیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, اور ہمیں وہ بھی دیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اور وہ بھی دیں جو ہم مانگتے نہیں یا ہمیں شاید شعور نہیں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سمجھ عطا فرمائیں, بہتر عقل, شعور, دانش اور حکمت عطا فرمائیں کہ ہم اپنی اور اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹ سکیں. آمین. کیونکہ الٹیمیٹلی جب ہم نے دنیا سے جانا ہے, یہ جو پوری دوڑ لگی ہوئی ہے, یہ ریس جو چل رہی ہے, یہ کسی بھی وقت 1 سیکنڈ میں ودن اے سیکنڈ یہ ختم ہو جانی ہے. کس کا کب وقت ہے, کس کو کب دنیا میں آنا ہے, کس نے کب دنیا سے جانا ہے, کس کے حصے اور نصیب میں کتنا رزق لکھا ہے, کس نے کیا کیا اپرچونٹیز حاصل کرنی ہیں, کس کو کیا 2 گھونٹ پانی منہ میں آتا آتا گر جانا ہے کیونکہ وہ نصیب میں نہیں, اور 2 پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا اگر کوئی خزانہ آپ کے نصیب میں ہے تو وہ کیسے آپ تک پہنچنا ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے کہ جیسے موت تلاش کرتی ہے. انسان نہیں چاہتا مرنا, لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت اس کو ڈھونڈ کر, چاہے وہ کتنے ہی مضبوط قلعے میں کیوں نہ موجود ہو, اس کو اچک لیتی ہے. اسی طرح ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے ہم دوڑ لگاتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کے اچھے مواقع عطا فرمائے. آمین. ایک وہ رزق ہے, اور ایک رزق کریم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے دوڑا رکھا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے تک پہنچو, تم نے فلاں وقت ایگزیکٹلی اس وقت پہنچنا ہے. تو یہ اللہ کو پتہ ہے, کسی انسان کو نہیں. یہ جو پروگرام بھی کیا, اس کی ساری جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ ہمارا اللہ پہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جو کر ہیلا ہو وسیلہ والی بات ہے کہ یس, ہم وسائل پہ ضرور محنت کریں, کوشش کریں, بات کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا اپرچونٹیز موجود ہیں, لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی رضا ہے. اور آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی چیز کو صرف ایک چیز بدل سکتی ہے, اور وہ بھی اللہ نے اجازت دی ہے تو بدل سکتی ہے, اور وہ ہے آپ کی دعا. سچے دل سے مانگی گئی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتری اور خیر ہم سب کے نصیب میں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل رکھیں. آمین. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ناظرین پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. فنش.